اس اشرے مجالس کا انعقاد جناب غلام باز پٹیل صاحب کی جانب سے کیا گیا۔ اس سلسلے کی کبھی مجلس ہے جسے خطاب فرمائے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید مناظر افضل صاحب۔ اس مجلس کے بعد انجمن صفائے سکینہ سے جلوس برآمد ہوگا جو کہ عجیب طور سے ہوتا ہوا انجمن صفائے سکینہ کے زمین پر اختتام کرنی ہوگا۔ ہمارا حضرت مولانا محمود سے گزارش کروں گا ان کا تشریف لائے کر محمد وعلى محمد صلوات۔ حبیب خدا ختم انبیاء بابا سے بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون۔ الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن۔ الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود۔ فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه۔ ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المتدد نظيرنا المعيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم۔ صلوات الشهداء۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بارگاہ سرکار سید الشہداء میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ تمامی حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، بانیان مجالس کی تمام دلی مقاصد کو پورا فرما۔ تمامی شیعان حیدر کرار و حسین مظلوم کے ماتمدار جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، خون، ناموس، ایمان کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔
परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगू फरमा, उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर बरकरार फरमा। बारला जो मोमिनीन मोमिनात अलील हैं, बीमार हैं, जिस एतबार से भी वो अमराज में गिरफ़्तार हैं, परवरदिगारा बेहक़ बीमार करबला उन सब को शिफ़ाए आजिला और कामिला इनायत फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ की अदायगी फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन सब को परवरदिगारा हज व ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में मशहूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुज़ारिश सलावत इरशाद फरमा दे बुलंद तरीन। थोड़ा आप हज़रात यहाँ से अगर बैठ जाएं, थोड़ा सा सिमट के आ जाएं, तो बाद में फिर आने वालों में फिर उसके बाद इशारा होता है कि आप थोड़ा सा आगे बुला लीजिए। और भले इब्तिदा से अगर थोड़ा थोड़ा आप लोग सिमट के बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर। एक सलावत पढ़ें बुलंद तरीन पर मोहम्मद। इजाज़त है भाई, बात शुरू कर दी जाए। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद। कल जहाँ तक बात पहुँची थी, मैं चाह रहा हूँ कि वहीं से बग़ैर किसी तमीद व ताख़ीर के बात शुरू कर दी जाए। तो मसलन दीन फ़हमी के उन्वान पर जो गुफ्तगू जारी है उसका एक खाका कल की मजलिस में, एक खाका कल भी तैयार हुआ मुकम्मल कि दीन की इब्तिदा क्या है, दीन की इंतहा क्या है, दीन के मुहम्मात में यानी इब्तिदा से इंतहा तक जब सब पूरे दीन पर नज़र होगी, इब्तिदा कहाँ से इंतहा कहाँ पर, तो ये इंसान के जहन में रहेगा तो सफ़र आसान हो जाएगा। आप ज़रा गौर फरमाइएगा जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। और अगर मुख्तसर अर्ज़ कर दिया जाए तो आले अतहार की पैरवी का नाम दीन है, आइम्मा ताहिरीन की इताअत का नाम दीन है। आप ज़रा गौर फरमाइए। लेकिन बात थोड़ा रफ्ता रफ्ता मंजिल की तरफ आ रही है। ज़हीर भाई मुतवज्जे रहिएगा, बात शुरू हो रही है कि एक बात और मैं आपकी खिदमत में, बल्कि इब्तिदा में ही आपको अगर मुतवज्जे करने के लिए, चूँकि बहरहाल हुक्म का भी ख्याल रखना पड़ता है, मैं हुक्मन ये आपकी खिदमत में दो चार मिसरे अर्ज़ कर दे रहा हूँ ताकि बात पहुँच जाए आप तक और आपके अज़हान आलिया मुतवज्जे हो जाएँ कि गुफ्तगू कहाँ से शुरू हो रही है। बात है दीन फ़हमी की। आप तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो है आपकी। तो इस्लाम कहीं मुरसले आज़म की दुआ है, इस्लाम कहीं मुरसले आज़म की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़रब शहे उक़दा कुशा है। बात पहुँच रही है आप तक। इस्लाम कहीं मुरसले आज़म की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़रब शहे उक़दा कुशा है, इस्लाम कहीं गिरियाए ज़हरा की सदा है। भाई अगर आप मुतवज्जे नहीं हुए तो बात कहने से कोई मतलब नहीं रहेगा और गुफ्तगू यहीं से शुरू होगी। तवज्जो कीजिएगा, जहाँ पर बात कल ख़त्म हुई थी सिर्फ एक बंद मुलाज़ा फरमा लें कि इस्लाम कहीं मुरसले आज़म की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़रब शहे उक़दा कुशा है, इस्लाम कहीं गिरियाए ज़हरा की सदा है, इस्लाम कहीं सुलह कहीं करबो बला है। भाई तवज्जो करें, आप मिसरे सुने। आप जो बात नज़्म में कही जाती है वो मुख्तसर बात जामे हो जाती। तवज्जो है ना कि बहुत एक एक मिसरों में अगर आप चाहें तो बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। तवज्जो करिएगा, फिर सुन लीजिए। और ये सिर्फ आपके ज़रिए आलम इस्लाम तक ये बैत पहुँचनी चाहिए। तवज्जो से सुनिएगा। इस्लाम कहीं मुरसले आज़म की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़रब शहे उक़दा कुशा है, इस्लाम कहीं गिरियाए ज़हरा की सदा है, इस्लाम कहीं सुलह कहीं करबो बला है। तो औलादे पैगंबर का जहां नाम नहीं है वो और कोई दीन है, इस्लाम नहीं। औलादे पैगंबर का जहां नाम नहीं है, औलादे पैगंबर का जहां नाम दुनिया भर में अज़ानों की सदाएं, ये अहले इस्लाम की बच्चों की मेहरबानी है। नारा जो है ना, इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता। लेकिन बात
میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بات پوری طرح سے شروع ہو جائے، توجہ کیجیے گا۔ تو اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے، بات وہی ہے جو ابھی آپ نے محسن صاحب سے سن لی ہے کہ اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی دین ہے، اور دنیا سے بس اتنا ہی تو کہنا ہے، اسلام کے نام پر کون سامنے آ رہا ہے اسے مت دیکھو، تعلیمات اسلامی کے سائے میں دیکھو کہ مسلمان ہیں کتنے۔ توجہ ہے نا؟ میں نے کہا تھا غالباً پہلی مجلس میں یا دوسری میں کہ اسلام کے بدنام ہونے کا سبب ہی یہی ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کے سامنے آ جانا اور ہے، یا وقتاً مطلب کے اعتبار سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ بھی یوں ہی سمجھ لیجئے گا، اس لیے کہ اس میں بھی بہت بڑی بات ہے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پر کھڑے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ علی سب سے بڑے ہیں۔ یہ آپ کا حق تھا جو آپ خوش ہوئے۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ چوتھے مصرے میں آئے گی، اسے محسوس کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے۔ بات دین فہمی کے عنوان سے صرف آپ کی آمادگی کے لیے توجہ۔ وہ پاؤں رکھے دین پیغمبر، وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پر کھڑے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے علی کیا اب بھی کوئی ہے؟ اب بھی کون ہے؟ کوئی ہے؟ کس کے دوش پر کھڑے ہیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو کبھی اس انداز سے بھی خوش ہو لیا کریے۔ وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پر کھڑے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں۔ تو کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے؟ تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے، کس کس کو اٹھاؤ گے؟ کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے؟ کبھی تاریخ کے روشن دان سے جھانک کے اندر بھی دیکھ لیا کرو کہ دین کی حقیقی تصویر ہے کیا۔ توجہ ہے؟ بات یہی اور یہیں سے شروع ہوگی۔ یہ مصرے بھی میں نے حکمن پڑھے ہیں، چونکہ ایک عرصہ بیچ میں گزر رہا تھا کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ نسل کے درمیان نظم، لیکن بہرحال اب آپ کا حکم ہے تو اس کی بھی ضیافت مجھے کرنا ہے۔ توجہ کریے گا۔ اب آپ سنیے بات کہاں تک آئی؟ ابتدا علی، انتہا توجہ کریے گا، دین فہمی کی گفتگو ہے۔ اب سنیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو جسے حدیث نیشاپور کہا جاتا ہے، وہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ توجہ کریے گا، امام علی رضا علیہ السلام۔ اور یہ بھی میں خاکہ کھینچ رہا ہوں، توجہ کریے گا اور کوشش یہ کریے گا کہ اب باتیں جلدی قبول کر لیجئے تاکہ میں اپنی رفتار سے جلدی آگے بڑھتا رہوں۔ توجہ، حدیث نیشاپور اس لیے کہتے ہیں کہ جب مولا نیشاپور تشریف لائے تب کی یہ بیان کردہ حدیث ہے، اور جب مولا تشریف لا رہے تھے لوگوں کو بڑا اشتیاق تھا، بڑا متوجہ تھے، اور ایک جم غفیر تھا، اور اس حدیث کا ریفرنس کم از کم اگر بتاؤں تو 14 ستارے سے لے کے مناقب کی بڑی سے بڑی کتاب تک تھوڑا بہت رد و بدل کے آگے پیچھے پوری حدیث مل جائے گی آپ کو۔ 14 ستارے کا اگر پرانا ایڈیشن ہوگا تو اس میں بھی مل جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث نیشاپور۔ توجہ، اب اس کے بعد جب مولا تشریف لا جو ایک جم غفیر تھا اور مولا کی سواری نیشاپور میں محمل میں ہے مولا، پردہ پڑا ہوا ہے، لوگ متوجہ ہیں کہ مولا کے رخ انور کی زیارت ہو جائے۔ مولا بنفس نفیس آ رہے ہیں، تقریباً 70 سے 80 ہزار تک کا مجمع روایت نے لکھا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، جب مولا کی سواری آئی تو لوگ خوشی کے مارے جس طرح اظہار کرنا چاہتے تھے، جس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا اس طرح اظہار کر رہا تھا۔
چونکہ مولا محمل میں تھے، جو محمل پا رہا تھا وہ محمل چوم رہا تھا، جو محمل تک نہیں پہنچ پا رہا تھا وہ سواری چوم رہا تھا، جو اور قریب آیا تو کہیں سموں سے لپٹ رہا تھا۔ اس طرح پھر آواز یہ اٹھ رہی تھی، فرزند رسول اپنی زیارت تو کرائیں، کچھ تعلیم تو فرمائیں، کچھ ایسا بولیں تو جسے ہم تحریر کریں، ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا سنیں آپ سے، ہم کچھ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں، توجہ کریے گا۔ تو مولا نے ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹایا، رخ پر نور اس طرح ظاہر ہوا جیسے بادلوں کو چاک کر کے 14ویں کا چاند سامنے آتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ مولا نے رخ انور دکھایا اور اس کے بعد ایھا الناس ایک صدا بلند کی، اور سنو یہ وہ حدیث ہے جس کو لکھنے والے 2000 سے زیادہ قلم وہاں موجود تھے، اور یہ حدیث بین الفریقین موجود ہے۔ عالم اسلام کے ہر فرقے میں امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے۔ تو مولا نے آواز دی، فرمایا ایھا الناس لا الہ الا اللہ حسنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ قلعہ ہے، من دخل حسنی، اس کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا آمنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ کیا ہے ذرا اس کو دوہرا لیجئے اپنے ذہن میں، جو لا الہ الا اللہ کہے اس قلعے میں جو داخل ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے، اور یہ کہہ کے مولا کی سواری آگے بڑھ گئی، لوگ خوش ہونے لگے، لکھنے والوں نے لکھ لیا کہ اتنی مشکل کیا ہے، لا الہ الا اللہ تو کہنا ہے، کامیابی ہو گئی، عذاب خدا سے بچ گئے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ چند قدم سواری بڑھی تھی کہ یہ آواز آنے لگی کہ لا الہ الا اللہ کہو، عذاب سے بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ وہی والی آواز جیسے رسول خدا نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی شرائط کتنی ہے۔ بھائی جاگیے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، توجہ، شرائط انہوں نے بھی سن لیا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ مولا کے کانوں سے آواز ٹکرائی، پھر محمل سے باہر اب اعلان کیا لا الہ الا اللہ بے شروطہا، یعنی لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، انا شرط من شروطہا، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ نہیں پہنچی بات ابھی تک، نہیں پہنچی بات بھائی، نوجوانوں سنو، مولا نے کیا فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے کی کچھ شرطیں ہیں، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط خود مولا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی شرطیں، ایک بات یہ یاد رکھنا، بہت بڑا خاکہ کھینچ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کلیاتی طور پر بات ہو، ایک خاکہ یہ کھنچ گیا۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، یہ بھی امام رضا علیہ السلام سے، توجہ، بھائی ایک سننے والی صلوات سنا دیجئے بلند ترین۔ آپ ذرا غور فرمائیں، بہت جلدی جلدی منزل طے کرنا۔ ایک حدیث یہ ہو گئی، حدیث نیشابور، ایک حدیث کیا، امام رضا علیہ السلام، اور اس حدیث میں اب اس کا ایک سلسلہ بھی سن لیجئے۔ آپ تو آپ ہیں، لیکن آپ کے ذریعے باہر تک بات پہنچ جائے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے لیے امام حنبل نے کہا، جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے امام حنبل نے کہا کہ اگر کوئی مجنون ہو نا، پاگل، پورے سلسلے کے ساتھ یہ حدیث پڑھ کے اس پر دم کر دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ توجہ، نہیں گھبرانا نہیں بھائی، کبھی کبھی ایسی باتیں سن لیا کرو۔ تمہاری ضیافت میں ایک بات اور کہہ دوں، اجازت ہے؟
یہ روایت بھی میں نے خود پڑھی ہے. یہ 8ویں امام کا فقرہ ہے. 7ویں امام کا ایک فقرہ اور سن لو, تمہارے لیے یہ آج کی مجلس کا تحفہ ہو جائے گا. 7ویں امام کے یہ فقرے میں نے خود پڑھے ہیں. مولا فرماتا ہے تم میں اگر زیادہ بیماریاں جو ہوتی ہیں, تم اگر بیمار ہو گئے ہو اور اپنی بیماریوں سے پریشان ہو, تو جب نہانے جاتے ہو نا, تو نہانے کے برتن میں پانی جو بھرا ہے اس میں اپنا عکس دیکھو. اس میں اپنا عکس, پانی میں عکس نظر آتا ہے, اپنے عکس کو دیکھو اس پانی میں, اور ہمارے جتنے فضائل تم جانتے ہو انہیں پڑھنے لگو. جو گھبرا جائے وہ بالکل نہ بولے. جسے سننے کی عادت ہے اس کے لیے فقرے عرض کر رہا ہوں. میں نے خود پڑھی ہے, میں خود گواہ ہوں. اس فقرے کا توجہ کیجئے گا. اس عکس میں ہمارے جتنے بھی فضائل تمہیں یاد ہے اسے پڑھتے رہو, ہمارے فضائل بیان کرو, اور جب بیان کر چکو تو اسی پانی سے نہا بھی لو, اسے پی بھی لو. تم جاؤ, ہم جانے اور بیماریاں جانے. ہم جانے. توجہ ایک طرح اور سنیے, وہاں کیا امام حنبل نے بھی یہی کہا. یہ حدیث کا سلسلہ کیا ہے سنیے. علم کلام میں اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب, کیونکہ یہ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں 8ویں امام نے بیان کیا تو کہا میں نے اپنے بابا سے سنا, پھر کہا انہوں نے اپنے بابا سے سنا, پھر انہوں نے اپنے بابا سے سنا, پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے سنا, امام حسین علیہ السلام مولا کائنات سے سنا, مولا کائنات نے رسول خدا سے, رسول خدا نے جبرائیل سے, جبرائیل نے میکائیل سے, اللہ اکبر. یہ سلسلہ لوح قلم تک پہنچا, پھر وہاں اللہ سے. اس سلسلے میں اسے سلسلہ ذہب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سلسلہ راویوں کا سونے جیسا کھرا ہے. اس حدیث کے سلسلہ روات میں ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے. توجہ بھائی, کتنی بڑی ضمانت ہوگی اس بات کی. اب اس بات کو سمجھیے کتنی اہم بات ہوگی. یہ سب سلسلہ معصوم سے. تو مولا فرماتے سنو, ولایت علی, اللہ فرما رہا ہے ولایت علی حسنی, علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب نار سے محفوظ ہو گیا. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ دونوں باتیں جمع ہو گئی. لا الہ الا اللہ حسنی, ولایت علی. توجہ, تو ایک لا الہ الا اللہ اور یہاں ولایت علی. اب کلمے کا سلسلہ کیا ہے میں بچوں کے لیے عرض کروں, کچھ بچوں کی فرمائش ہے لیکن سلسلہ اس طرح میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ سے سنیے گا. لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, اور ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے انسان مسلمان ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے انسان مسلمان ہوتا ہے. مگر صرف مسلمان نہیں ہونا, ایمان بھی لانا ہے. تو محمد الرسول اللہ تک اسلام تو دکھے گا, ایمان نہیں دکھے گا. ایمان کے لیے کیا ہے؟ یا علی حبک تقوی والایمان. بات پوچھی جاتی ہے کہ مطلب یہ محمد کیوں ہیں, تو سنیے آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی یہ کہنا ہے, فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کے تم خوش ہوا کرو. کون سی حدیث؟ یہ حدیث سن کے یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر والنفاق. کیونکہ یہ اور تمام فضیلتیں جو رسول اللہ نے بیان کی ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جہاں خود شریک ہیں, لیکن جب بات ایمان کی آئی تو وہاں خود بھی شریک نہیں, صرف علی وہ ہے جس کی محبت ایمان ہے. یا علی حبک تقوی والایمان. ایک منٹ, بالکل خاکہ تیار ہو رہا ہے, توجہ کیجئے گا. اب کیا ہوا؟ علی کی محبت ایمان, تو محمد الرسول اللہ تک اسلام. آپ مسلمان تو ہو جائیں گے مگر مومن. آپ دائرہ اسلام میں آ گئے مگر ابھی آپ اس لائق نہیں ہوئے کہ اللہ آپ سے گفتگو کرے. پورا قرآن گواہ ہے اللہ ہمیشہ ایمان والوں سے گفتگو کرتا ہے.
ارے اب بھی آپ نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے بھائی؟ ارے لفظ بدل کے ترجمہ کر لو، اللہ ہمیشہ علی والوں سے گفتگو کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جوش ایمانی نہیں، ابھی آپ خود بولیں گے۔ توجہ، اب سنیے، آپ جائیے گا اپنے گھروں میں جو تحفۃ العوام ہے، اگر پرانا ایڈیشن ہو تو اس میں جا کے کھولیے گا، ابتدائی صفحات میں یہ فقرے امام ششم کے مل جائیں گے، غالباً صفحہ نمبر 21، 22، 23 میں دیکھ لیجئے گا، اور نیچے کی طرف سطروں میں آپ کو مل جائے گا، 3-4 سطر کی شروع کی نیچے کی طرف سے دیکھیں گے۔ پرانا ایڈیشن ہے تو امام ششم کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا مقدر ہے پورے دین کا خاکہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ کیا فرمایا امام؟ فرماتے سنو، لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دیتا جب تک بلا فصل محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے۔ کیا ہے؟ جب تک بلا فصل محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے، اور محمد الرسول اللہ اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک بلا فصل علی ولی اللہ نہ کہا جائے۔ 3 باتیں ہو گئی، توجہ۔ اب آپ آئے یہاں، دنیا ہم سے کیوں پوچھتی ہے کہ آپ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے؟ پوچھنا تو ہمیں چاہیے نا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی آپ، ہم تو چاہ رہے ہیں، ہم تو دعوت دے رہے ہیں آپ کو، آپ مسلمان بھائی ہیں، آپ مومن ہو جائیے، مومن ہو جائیے بھائی، ہمارے ساتھ آ جائیے۔ یہ ہماری عادت رہی ہے، اور یہ عادت بھی اسی فرش ازا سے پڑی ہے کہ ہم تنہا جنت میں جانا نہیں چاہتے، اسی لیے کوئی کام ہمارا چھپ چھپا کے نہیں ہوتا، نہ ہماری بنیاد چھپ چھپا کے پڑی ہے۔ بھائی توجہ کریے گا دیدان گرامی، ہماری بنیاد بھی چھپ چھپا کے نہیں پڑی، ہم میدان والے تھے۔ بھائی جانیے گا، میدان والے تھے، میدان والے ہیں، اور جو بات ہوتی ہے ببانگ دوحل مائک سے ہوتی ہے، اور دروازہ بند نہیں رہتا، شب عاشور بھی کھلا رہتا ہے۔ توجہ، اب معاملہ یہ ہے، اب سنیے، کہاں تک آپ آ گئے نا؟ ایمان کا سلسلہ یہاں سے، توجہ۔ اب آیہ ولایت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ توجہ ہے، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی حالت رکوع میں جس نے، توجہ ہے، کوئی بیچ میں کوئی فرق تو نہیں ہے، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جس نے معاملہ رکوع کا ہے، اور مولا کے ساتھ رکوع میں کئی معاملے ہوئے، نہیں سمجھے بھائی؟ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، مولا کے ساتھ رکوع میں زکوٰۃ دی تو رکوع میں، جب قبلہ اول کو نہیں، رسول کے چہرے کی پریشانی اللہ دیکھ رہا ہے نا، تو بیت المقدس سے خانہ کعبہ، یہ جب آپ جغرافی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کی سمت تقریباً جسٹ اپوزٹ ہے، توجہ ہے بھائی؟ وہاں کیا ہوا؟ نماز کے بعد نہیں موڑا، نماز کے پہلے نہیں موڑا۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے، ہمیں درمیان نماز جس کو فضائل نظر نہ آئے، حسین کا پشت پہ آنا سمجھ ہی میں نہیں آتا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا سمجھ ہی میں نہیں آتا، ارے قبلے کی تبدیلی جو ہے سمجھ ہی میں نہیں آتی، مگر ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ نماز ہو رہی ہے ادھر، 2 رکعت کے بعد حکم آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ قبلہ بدل گیا تو اب رخ ہو گیا
भाई एक लम्हा लूंगा मैं आपसे, तवज्जो, सब तसव्वुर करो, नमाज हो रही है इधर, तवज्जो, इधर हुक्म आ गया, अब रुख बदलेगा, आगे है रसूल, पीछे है जमात, तवज्जो। मगर एक बात तुम्हें कहूंगा, जब रसूल घूमे, मुझे बताओ तारीख देख के इस जमात ने कभी रसूल का साथ दिया? सलावत पढ़ दीजिए आप मेरी अपनी लफ्ज़ है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। तो इधर और हुक्म हुआ घूमने का, कौन घूमा? हमारा रसूल तो पहले घूमे, अली रसूल से पहले नहीं घूमेंगे। हमारे इताअत का फलसफा यही है, यही तो बताना है तुम्हें। इताअत का फलसफा यही है, सारा इख्तियार होने के बावजूद अली कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। नहीं, जब पूछा गया तो अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, यही तो दुनिया हमसे कहती है, तुम एहतराम रिसालत नहीं बताते हो, अली का जिक्र करके बताते हैं, रसूल का एहतराम कैसे हो? भाई गौर तो करिए, तवज्जो, आप जरा गौर करिए, लफ्जों पर गौर करिएगा। अब जब हुक्म आया तो रसूलुल्लाह, ठीक है, या तो ये मानिए कि अगर हुक्म आया तो दोनों को मिला, या रिसालत की आशनाई की उस मंजिल पर है अली। भाई जिसे सुनना आता है फिक्र उसके लिए है, तवज्जो करिएगा, बड़ी अजीब बात है जो मैं करने जा रहा हूं। एक मंजर यहां का देख लो और एक मंजर वहां देखो, जब हुसैन ने हज को उम्रे में बदला, यहां रसूल के साथ अली, वहां हुसैन के साथ अब्बास। तारीख की हकीकत है, कहां लेके जाओगे? तवाफ के दौरान कदम आगे ही बढ़ते हैं। दिल में हुसैन ने कब इरादा कर लिया कि हज को उम्रे में बदलना है, इधर हुसैन ने इरादा किया, अब्बास के कदम रुक गए। अरे कहां हो भाई, अब भी नहीं समझे? सानिए हैदर लक़ब है, सानिए हैदर है, और ये कह के मांगा है मालिक एक बेटा दे जो करबला में मेरा हुसैन। आएगी तारीख इंशाअल्लाह, मैं अर्ज करूंगा, तवज्जो। तो दो मौके, अब यहां हुआ क्या, किबला बदल रहा है। मौला कायनात ने फख्र से कहा है ना, मैं वो हूं, तुम में से मैं वो हूं जिसने एक नमाज दो किबलों की तरफ, रसूल के नहीं, यहां तक तो तुमने सुन लिया। सवाल भी खादिम करना चाहता है भाई। अब इस सवाल का जवाब ये चेहरे देंगे, से बशासियत की लहरें जो दौड़ रही हैं। अल्लाह तुम्हारा हक है, इसी तरह खुश होते रहो इनके फजाइल और कमालात पर। इधर हुक्म मिला, रसूल घूमे, अली घूमे, रसूल घूमे, अली घूमे, बाकी कोई घूमा? कोई नहीं घूमा। यही तो हम कह रहे हैं कि रसूल के साथ तो जमात कभी घूमी ही नहीं। रसूल के साथ तो जब कहाँ है आप? मैं मेरी लफ्ज़ें हैं, आप क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मगर एक बात और कह दूं लफ्ज़ों को बदल के, ये मंजर देख लो, आज दो किबले का मंजर आप देख लीजिए। रसूल घूमे तो अली घूमे, जमात नहीं घूमी। इसका मतलब समझे? अली घूमे और एक मंजर ये हो गया कि पहले रसूल आगे, अब जब घूमे तो किबला अक़ब में है, जस्ट अक़ब में, तवज्जो। तो अब जब घूमे तो पहले अली पीछे, अब जब घूम गए
نہیں بھائی مجھے نہیں پتا، جغرافی آپ نے بھی پڑھی ہے، مجھے بس صرف جواب دے دو. اب جب گھومے تو پہلے علی ادھر ہو گئے، رسول پیچھے ہو گئے، تو پہلے رسول آگے تھے، علی پیچھے تھے. اب کیا ہوا؟ علی آگے رسول پیچھے ہو گئے. بس عالم اسلام سے اتنا پوچھ کے بتاؤ رسول کی نماز رہی یا گئی؟ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ سمجھے نہیں بھائی بات؟ آپ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریے. پہلے یہ بتائیے رسول کی نماز رہی یا گئی؟ بھائی یہی اللہ بتانا چاہ رہا ہے، ایک نور سے دو ہیں، دونوں برابر ہیں. وہ سردار انبیاء ہیں؟ نہیں، چلو بات ولایت کی آ رہے، یوں ہی سمجھ لو وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے، وہ بھی حاکم ہے، یہ بھی حاکم ہے. اچھا یہ بھی بات اچوک نہ رہ جائے، دو جملوں میں سن لو، چاہے ولایت ہو یا ولایت ہو. کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا، یہاں پہ یہ موضوع نہیں ہے، موضوع آگے ہے. چاہے ولایت کا سلسلہ ہو یا ولایت کا سلسلہ، ولایت محبت جس سے تولا ہے، ولایت حاکم، حکمرانی، حکومت، یعنی اللہ حکومت بھی انہی کی چاہتا ہے، محبت بھی انہی کی چاہتا ہے. توجہ، چاہے ولایت ہو یا ولایت، توجہ کریے گا، دونوں ان کی. اب رخ گھوما، دو قبلے. اب ایک بات بتاؤ، رسول کے ساتھ صرف علی گھومے؟ بس اتنی سی گزارش ہے عالم اسلام سے، بھیڑ کے چکر میں مت پڑو، جہاں علی ہے وہاں چلے آؤ، رسول بھی مل جائیں گے، خدا بھی مل جائے گا. جہاں علی ہے وہاں جاؤ، رسول بھی ملے. یہ مسئلہ ہے ولایت. توجہ کریے گا بات عزیزان گرامی. اب وہ محبت بھی ان کی، حکومت بھی ان کی. بات یہاں تک پہنچی، یہی ولی ہے. اچھا ایک سوال ہمارے بچوں کے سامنے آتا ہے، مولانا یہ بتائیے کہ یوں تو 12 امام اور 14 معصومین ہیں، لیکن سب سے زیادہ ذکر علی پر زور کیوں ہے؟ یہ سوال آتا ہے نا. دیکھیں میں اپنی منزل کی طرف ان بچوں کے لیے کچھ باتیں مجھے عرض کرنا ہے، مگر مجھے داد اپنے بزرگوں سے لینی ہے. توجہ، یہ سب سے زیادہ مولا کائنات پر زور کیوں؟ تو ایک بات بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت یعنی رسول خدا کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا اور امامت کا سلسلہ. توجہ ہے نا. تو یہ پہلی سیڑھی ہے. اس پہلی سیڑھی میں اگر کوئی جد و جہد کر کے آ کے بیٹھا تو وہاں سے غلط فہمیاں. یہ پہلا دروازہ ہے رسول خدا کے بعد. اسی دروازے پر تمہیں نگاہ رکھنی ہے کہ تم نے خود ساختہ کو مانا ہے یا خدا ساختہ کو مانا ہے. تم نے جس کو مانا ہے وہ خود ساختہ ہے یا خدا ساختہ ہے، کیونکہ امام وہی ہوگا جسے اللہ بنائے. اللہ بنائے اور رسول دکھائے. صرف مسند پر نہیں، اپنے کاندھوں پر اٹھائے. یہ بڑی نزاکتیں ہیں. آپ توجہ کیجئے گا، فضائل و کمالات کی اس منزل پر ہو. اب سنیے، یہ پہلا سلسلہ کہ یہاں پر کسی کی انٹری نہ ہونے پائے. اگر ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. پھر اللہ کہہ رہا تم تو آزاد ہو، تمہیں ہم نے مجبور نہیں بنایا، جس کا چاہے دل مانو، جس کو چاہے مانو. اچھا مان ہم بھی لیتے بھائی، ہم بھی مان لیتے، مگر ہمیں کچھ دکھائی دینے میں کچھ صاف تو کچھ نظر ہی نہیں آیا. آپ جسے مان رہے، نہ ہمیں وہاں اللہ دکھ رہا ہے، نہ رسول اللہ دکھ رہے ہیں، نہ ہمیں دین دکھ رہا ہے. حد یہ ہے کہ ان کو اپنی ہی خبر نہیں. اچھا چلیے میرے ساتھ ہم چلتے، ہم بھی مان لیتے. آپ کس کو مانتے بتائیے؟ ہم مان لیتے، مگر اتنا بتاؤ جب ہمیں ضرورت ہوگی وہ ملیں گے کہاں؟ کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ تو وہاں سے تو کوئی رابطہ ہے نہیں اپنا.
آپ سمجھے؟ کہاں ملیں گے؟ ہم کہیں گے مولانا آپ ملنے ملانے کی بات کر رہے ہو، جو رسول اللہ کو نہ ملے تم ان کا پتہ پوچھ رہے ہو جو رسول کے سامنے لاپتہ رہے ہوں، تو مولانا پھر مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے۔ کون کہاں ملے گا؟ کہاں ملیں گے؟ کہا پھر آپ جسے مانتے ہیں اس کی گارنٹی؟ ہم نے گارنٹی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے ممبر پر بآواز بلند کہی یہ بات، چاہے جہاں مل لینا، مرقد میں مل لینا، محشر میں مل لینا، پل صراط پر مل لینا، در جنت پر مل لینا، حوض کوثر پر مل لینا، وقت نزا مل لینا، ٹھوکر لگے تو یا علی کہہ دینا۔ مل کے بول لیجئے ایک مرتبہ۔ ساری زندگی ختم ہو جائے گی گناتے گناتے۔ مختصر مختصر المختصر سب کچھ خدا کا ہے اور خدا علی کا۔ المختصر سب کچھ خدا کا، اور اگر یوں نہ سمجھ میں آئے تو بس مختصر یہ کہ خدا کی خدائی کا مالک و مختار علی۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ نہیں، تھوڑی سی ایسی مدد کیا کرو جس سے یہ لگے کہ آپ حوصلہ دے رہے، آپ یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہم نہیں سمجھے، ذرا پھر سے سمجھائیے۔ توجہ ہے؟ تو یہاں مرحلہ ہی دوسرا ہے، کس کو مان لیا جائے؟ یہ پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں پر کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر سلسلہ یہی آگے بڑھتا جائے گا۔ اس لیے اب یہاں تک ہم پہنچے کہاں؟ محمد الرسول اللہ کے بعد اب یہ نظریں یہاں ٹکی ہیں، ولایت بھی ان کی، ولایت بھی ان کی، اور یہ ولی رسول ولی اللہ ولی، اس کی ولایت کو سمجھنے کے لیے بھی یہی ہے۔ وہاں کوئی جا نہیں سکتا، وہ یہاں آئے گا نہیں۔ ہم حادث ہیں، وہ قدیم ہے۔
توجہ, تو اس کی ولایت بھی انہی کی چوکھٹ سے سمجھنا ہے. توجہ, حکومت بھی ان کی, محبت بھی ان کی, اور اللہ نے حکم بھی دے دیا, اجر رسالت بھی محبت کو بنا دیا. توجہ ہے. اب مطالبہ کیا؟ ان کی محبت اور ان کی اطاعت. اب ہم پہنچے محبت کرنے, اب کوئی نہیں کسی اور سے محبت. کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی جبر نہیں ہے. کسی اور سے محبت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ محبت کا خاصہ یہ ہے. محبت کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ محبت کیا جذبات سے ہوگی؟ نہیں. اگر جذبات کا نام محبت ہے تو جس طرح دنیا میں لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں یوں ہی ٹھوکریں کھاتے. محبت کے پیچھے جو عنصر کارکن ہے وہ ہے عقل. عقل ہمیشہ کمال کی طرف جھکے گی. عقل ہمیشہ بھائی جاگیے گا, یہ نہ کہیے گا کہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھا کہ نہ اتری اپنی بات تو پھر کوئی بات ہی نہیں. میری کوشش ہے کہ میں جو کہوں اتنا سمجھ میں آ جائے آپ کے. توجہ, عقل کا خاصہ یہ ہے, عقل ہمیشہ کمال کی طرف جھکتا ہے, کمال کی طرف متوجہ. اگر کمال دکھا تو عقل متوجہ ہوئی, کمال نہیں تو کوئی متوجہ نہیں. آپ راہ چلتے چلے جا رہے ہیں, ایک بلڈنگ پر نظر بنی, بڑی خوبصورت بنی تھی, نظر بنی, پھر چلے نہیں, پھر مڑ کے دیکھا. کیوں؟ اس میں کچھ کمال تھا. عطر کی شیشیاں پڑی ہیں, سب کو سونگتے رہے, ایک ایسا ہے جسے بار بار سونگ رہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ ہے. اما چہرے اتنے ہیں مگر ایک چہرے کو بار بار دل چاہتا ہے پلٹ پلٹ کے دیکھے. کیوں؟ اس میں کچھ ہے. کیونکہ عقل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جدھر کمال ہے ادھر جھک جاؤ. اب دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں. ارے جسے تم نے چاہا وہاں ہمیں کچھ دکھائی نہیں. ہم چاہ لے, چلیے میں پھر کہہ رہا ہوں, میں مرد اپنی بات کر رہا ہوں, میں چاہ لیتا ہوں چلو ان سے بھی محبت کا دعویٰ کر لیتا ہوں, مگر عقل کا تقاضا یہ ہے عقل کمال کو جھکے. اب جب ہم پہنچے ان چوکھٹوں پر, وہ سب کے سب ایک طرف سے فضیلتوں کے کنگال, نصیب بھائی توجہ کریے گا, شورائے کرام تشریف فرمائیں. خوش ہونا چاہتے ہو تو یہ بھی ایک جملہ سنو, جہاں بھی گیا سب کے سب فضیلتوں کے کنگال اور شجروں کے بھکاری. جوش خطابت نہ سمجھیے گا. یہ جوش خطابت نہ سمجھیے گا. کتنے تو ایسے ہیں جن کے باپ کا نام بھی قرآن اندازی سے نکلا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کا اچھا نام رکھیں. کون رکھے گا؟ ماں باپ رکھیں گے نا. آپ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھتے ہیں دیکھ سن کے, اور خود کی سمجھ میں نہ ہے تو کسی عالم کے پاس, کسی طالب علم کے پاس جاتے ہیں, اچھا نام. ارے باپ ہے تو نہ رکھے گا. پھر نام بھی نکل کے آنے لگے. پڑھیے تاریخ میں کتنے نام کیسے ہیں. ابن کثیر, ترجمہ آپ کر لیجئے. ابن مسافر, کہاں ہیں آپ؟ اور پھر یہ کہ صاحب توجہ ہے, اور
تذکیر و تانیث کا بھی فرق نہیں، مذکر اور مؤنث کا بھی فرق نہیں. مانتے نہیں صاحب، چاہتے توجہ کریے. عقل کا خاصہ یہ ہے کہ عقل ہمیشہ کمال کی طرف جھک جاتی ہے، اور جدھر کمال دکھ جائے پھر اس سے محبت. کیوں؟ کیونکہ عقل نے کمال دیکھا، اور جب کمال دیکھ کے محبت ہوگی تو محبت معلوم ہے کس منزل پر پہنچے گی. اب یہ بھی تاریخ سمیٹ دیا میں نے ایک فقرے میں. ایک آپ یوں کہتے رہیں کہ ہم فلاں کو بہت چاہتے ہیں، کہ فلاں ہیں کون؟ نہ آپ کو کسی کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ ان کا پتہ. ایک دو ملاقات ہو گئے، بہت چاہتے ہیں. کیا خاک بہت چاہتے ہیں؟ یہ ایک فقرہ ہی بن کے رہ جائے گا، فلاں کو ہم بہت چاہتے ہیں. لیکن ایک آدمی وہ ہے جو فلاں کو دیکھا، اس نے اس کے کیریکٹر پر نظر کی، بیک گراؤنڈ پر نظر کی، اس کے عادات و اطوار پر نظر کی، حرکات و سکنات پر نظر کی. اب اس میں سب کچھ اس کو ایک دم دکھتا چلا گیا. تو جیسے جیسے اس کو آپ دیکھتے رہیں گے نا، کیریکٹر بھی کھرا، خاندان بھی کھرا، نام بھی اچھا. نہیں 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 نہیں، اٹھنے کا سلیقہ سبحان اللہ، بیٹھنے کا طریقہ الحمدللہ، گفتگو کا سلیقہ، ارے گفتگو کا سلیقہ، چلنے پھرنے کا انداز. ارے یہی تو تھا کہ خدیجہ نے کہا تھا میسرا دیکھنا محمد پر نظر رکھ. اللہ اکبر. ہے تاریخ نہیں. اور پھر عالم یہ ہوگا کہ جب اس طرح دیکھ کے عقل سے متوجہ ہوں گے آپ، تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ خدا کی قسم، جب عقل آپ کی متوجہ ہوگی اور جب انسان کو دیکھنا شروع کریں گے، پرکھنا شروع کریں گے، اب جو محبت ہوگی نا، تو اس کا عالم یہ ہوگا چاہے زبان کٹے یا سولی چڑھے. آپ تھک گئے ہو، بس آپ تھک گئے ہو. میری بات کا اس بات کا خون کیا آپ نے. توجہ کریے گا، پوری تاریخ میں نے سمیٹ کے پیش کی آپ کے سامنے. اگر معرفت کے ساتھ محبت ہوئی تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرو، محبت رہے گی. سب کو پتا تھا، کیا میسم کو نہیں پتا تھا کہاں سولی دی جائے گی؟ پتا چلا تو درخت سینچنے لگے. یہ ذوق شہادت کہاں سے؟ رشید ہجری سے مولا کہہ رہے رشید میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے. اللہ اکبر. ایک سوال کیا، مولا میں آپ کی محبت پر باقی رہوں گا یا نہیں؟ کیوں؟ عقل کمال کو جھکتی ہے. توجہ ہے. ایک بات کہہ دوں تاکہ بات پوری ہو جائے اور کل کی گفتگو یہیں سے شروع ہوگی انشاءاللہ. ولایت اور ولایت، توجہ کریے گا. اب سلسلہ یہاں تک آ گیا، لیکن محبت بھی کیسی ہو جاگنا، شاید یہی میسج ہو. ایک فقرہ تو میں نے کہہ دیا تھا پہلے، اور ایک فقرہ نوجوانوں اور بچوں بڑے غور سے سننا. محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں، دعا کرو اسی محبت پر باقی رہیں. معرفت اہل بیت کی بھیک ہمیں دن پر دن ملتی چلی جائے. توجہ اب سنیے گا. محبت اہل بیت. اب محبت کیسی ہو؟ وقتی نہ ہو، مطلبی نہ ہو. کسی مطلب کے تحت، جیسے عالم اسلام نے کیا کچھ ہے. آپ کی محبت کیسی ہو؟ سمیٹ لوں بات ایک جملے میں، سنو محبت کیسی ہو. محبت ایسی ہو کہ وہ صرف دعویٰ نہ رہے. کیسا دعویٰ؟ امام نے کہا کہ اچھا چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، یہ تندور روشن ہے، کود جاؤ. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ امام سے بتانے لگے مولا آگ روشن ہے، یہ شعلے بھڑک رہے ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ محبت کا. محبت کس سے؟ امام سے. امام کہہ رہے ہیں کود جاؤ. اور کب کہا امام نے؟ جب اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، چاہنے والے ہیں.
آپ کے ہیں, مولانا کا کود جاؤ. نہیں سمجھے؟ یعنی کچھ ایسے بھی ہیں امام کی نظر میں کہ امام چاہتے ہیں کہ تم کود جاؤ. اسے آپ طنز نہ سمجھیے گا, حقیقت اس کے بھی آگے ہے, حقیقت اس کے بھی آگے. اب وہ کہنے لگے مولا تندور ہے, روشن ہے, آگ جل رہی. اب ادھر سے ہارون مکی آئے, سلام بس کر پائے تھے. مولا نے کہا ہارون تندور میں کود جاؤ. مجھے نہیں پتا بھائی کیا ہوا, پھر کود گئے. جس میں آگ روشن تھی کود گئے, شعلے بھڑک رہے تھے, جو ابھی بتا رہا تھا. محبت ایسی ہو کہ جب محبت کا دم بھر لیا تو جو امام کہہ دے. نہیں سمجھے ابھی آپ, بہت بڑی بات کرنا ہے مجھے. محبت کا مطلب یہ ہو کہ پھر سوچنے کی ضرورت نہ ہو. جو امام کہہ دے, نہ چوں نہ چرا. ادھر آپ کودیں, کہا ہارون کود جاؤ. کیا ہوا؟ کود گئے. تو ہارون نے بتایا مولا ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں, اور فوراً کود گیا بغیر چوں چرا کیے ہوئے. تو مولا نے بھی کہا تم ہماری محبت میں گرے. اب یہ بتاؤ وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کا کیا ہوا؟ نہیں سمجھے بھائی, آپ بات ہی نہیں سمجھے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا کام تھا ان کے نام پر کود جانا. اب ان کا کام ہے کہ تم ہمارے ہو, ہماری محبت میں اب تم کہاں. یہ نہیں سمجھے بھائی. ابھی آپ پھر سے اسی بات کو اپنے ذہن میں دہرائیے. ایک کہہ رہا ہے مولا شعلے بھڑک رہے, اور دوسرا آتے ہی کود گیا. تو محبت اس درجے تک ہو کہ جو ہے تو ہے, اور جب آپ ان کی محبت میں کود گئے یعنی مر مٹے, تو اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں باقی کیسے رکھیں. تو وہ جو شعلے بھڑک رہے تھے وہ گلزار ہوئے. جناب ہارون مکی تسبیح پروردگار کر رہے ہیں, تندور ڈھکا ہوا ہے. تھوڑی دیر ہوئی, جیسے جیسے دیر گزر رہی اس کے دل میں کھلبلی مچ رہی. آخر اب کیا ہوا, ہارون کا کیا ہوا ہوگا, اب تو جل چکے ہوں گے, اب تو بدبو بھی آنے لگے گی, اب تو یہ ہو گیا ہوگا. جب کافی دیر بے چینی امام نے دیکھ لی, کہا مولا اتنی دیر قدر تندور کھولو تو صحیح. اب جو کھولا, نہیں, اس کے پیچھے جو رمز ہے وہ کیا ہے وہ پتہ ہے. جس سے محبت ہے, جس سے محبت ہے, یہ محبت اس کی اطاعت پر آپ کو مجبور کرتی ہے. نہیں سمجھے ابھی آپ نے قبول کر لیا. اب آپ کے لیے کیا ہے, اب نہیں, ابھی آپ اس طرح کیسے. آپ کا محبوب ہوتا ہے تو آپ کو وہی اچھا لگتا ہے جو اس محبوب کو اچھا لگے. جس طرح کا کپڑا اسے پسند ہے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی پہنے. جیسا عطر اسے پسند ہے آپ وہی عطر استعمال کریں. جیسا کلر اسے پسند ہے ویسے. کیوں؟ کیونکہ محبوب کی پسند ہے. توجہ ہے نا. تو یہ بھی تو فلسفہ ہے کہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں. محبوب کا محبوب محبوب ہوگا, تو جب محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے تو پھر محبوب کا مردود مردود ہوگا. آپ سوچ رہے ہیں خطابت کر رہے ہیں, مولا کائنات کا وہ فقرہ یاد ہے نا, 3 طرح کے دوست 3 طرح کے دشمن. نوجوانوں اس ایک فقرے کو اگر یاد کر لو مولا کے, ساری زندگی تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ حکیم مطلق کی دین اقدس سے نکلے ہوئے فقرات ہیں, توجہ کریے گا. 3 طرح کے دوست 3 طرح کے دشمن. اور جو کچھ بھی چل رہا ہے عصر حاضر میں, کیا جو پہلے اور ابھی جو قیامت تک ہوگا, سب اس فقرے کے درمیان میں ہے. راجنیت, رڑنیت, کوٹنیت,
جتنی بھی نیتیاں ہیں اس فقرے سے باہر نہیں ہیں. 3 دوست ہیں آپ کے، 3 دشمن ہیں. ایک آپ کا دوست، ایک آپ کے دوست کا دوست، اور ایک آپ کے دشمن کا دشمن. یہ سناٹا کا ہے کیا بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ 3 دوست کون؟ ایک آپ کا دوست، آپ کے دوست کا دوست، اور آپ کے دشمن کا دشمن. یہ 3 دوست ہو گئے. 3 دشمن ہیں. ایک آپ کا دشمن، آپ کے دوست کا دشمن، اور آپ کے دشمن کا دوست. نہیں سمجھے آپ؟ تھوڑا اتنا ہی یاد رکھو، خدا کی قسم چہرے پڑھنے لگو گے. مثال کیا دوں؟ بس وقت ہو گیا. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں ابھی یہاں سے باہر نکلا اور آپ ایک صاحب آئے بڑی محبت کا دم بھرتے ہوئے، اور ہم جیسے ہی ہٹے تو آپ کے پاس پہنچے اور مناظر صاحب کی برائیاں شروع کر دی انہوں نے. ایسا ہے اور ویسا ہے اور یوں ہے اور وہ ہے اور یوں ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار یہ مناظر صاحب کی برائیاں کیوں کر رہا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. پھر وہ مولا کا فقرہ یاد کریے کہ ابھی یہ آپ سے ہماری کر رہا ہے، دوسرے کے پاس جائے گا تو تمہاری کرے گا، تو اس کو اہمیت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ راستے روکنے، یہ چیزیں صدرا ہوتی ہیں. آپ سمجھے؟ 3 دوست، 3 دشمن، اور دوست کا مطالبہ جو ہے وہ اسے پورا کرنا ہے. محبت جس سے ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محبوب چاہتا کیا ہے. محبوب چاہتا کیا ہے. آج کی گفتگو یہاں تمام، اور کل کی گفتگو یہیں سے انشاءاللہ. فقرہ سنیے محبوب کیا چاہتا ہے. محبوب چاہتا ہے ہارون مکی تم کود جاؤ، تو جو محبوب کہہ دے اسے کرو. اور خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ وہاں نہیں تھے کہ تندور میں کود جاؤ. کیا بھائی توجہ ہے نا؟ ہم وہاں نہیں تھے کہ مولا کا ایک تندور میں کود جاؤ، لیکن ہارون مکی کے سامنے مولا نے یہ منظر پیش کر دیا، ہارون کود جاؤ. تو چاہنے والا ہے، جیسے ہی سنا امام نے کود جاؤ، کود گیا. تو محبت کا تقاضا یہ ہے جو امام کہے اسے کر ڈالو. بھائی توجہ. تو وہاں کودنے کو کہا. اب یہاں امام غیبت میں ہے، ہم سے کہا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو. ہمارا انتظار کرنا، ہم غیبت میں. یہ اطاعت کا سلسلہ ہے. سبجیکٹ پورا سمٹا ہے 2 فقروں میں. انشاءاللہ کل کی گفتگو ہو سکتا ہے یہیں سے شروع ہو، لیکن سنیے تقاضائے محبت کیا ہے؟ اطاعت، پیروی. جو کہا اسے کرو. یوں ہی نہیں کہا کہ خوش نصیب ہے تم میں سے وہ افراد کہ میرے ظہور تک جس کا ایمان سلامت رہے. برائے سلامت توجہ. امام زمانہ، برائے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. آواز بلند توجہ ہے. بات تمام ہو گئی. جو کہے، کیا کہہ رہے ہیں سعید و زہیر؟ چاہنے والوں کے فقرے کیا ہیں؟ امام کا مرتبہ سمجھ رہے ہیں؟ چاہنے والا یہ کہہ رہا ہے اگر امام حسین امام نہ ہوتے، صرف علی کے بیٹے ہوتے، تو اس رات کی تاریکی میں اس فوج جفاکار پر حملہ کر دیتا. لیکن چونکہ حسین امام ہے تو بغیر ان کی اجازت کر نہیں سکتے. مگر محبت کیا کہلوا رہی ہے سنو گے؟ کہا اگر امام نہ ہوتے، صرف مولا کے فرزند ہوتے، تو اس فوج جفاکار پر رات کی اس تاریکی میں حملہ کر دیتا، تاکہ یہ بدبخت سمجھے تو صحیح کہ جنون عشق حسین کیا ہوتا ہے. توجہ. محبت کا تو عالم یہ ہے، امام حسین کی محبت کا تو عالم یہ ہے
کہ بہن نے پوری نسل دے دی اور چاہنے والا بچپن کا دوست اور مہمان صبح عاشور. جبکہ حسین کہتے رہے تمام اصحاب و انصار سے کہ دیکھو یہ ہمارے خون کے پیاسے، لیکن کوئی تب بھی نہیں گیا. محبت کا عالم یہ تھا کہ چراغ گل ہو گیا مگر کوئی نہیں گیا. محبت کا عالم یہ تھا کہ حسین کہتے رہے کہ بیعت اٹھا لیتا ہوں اب چلے جاؤ، تب بھی کوئی نہیں گیا. محبت کا عالم یہ تھا کہ حسین کہتے رہے تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں اب چلے جاؤ، مگر تب بھی کوئی نہ گیا، کیونکہ یہ جنت کے لیے نہ آئے تھے، یہ محبت حسین میں آئے تھے. بس 2-4 فقرے سنیے اور مجلس تمام ہو گئی. ابھی سبیل پر سے جو ہے گہوارہ شیرخوار برآمد ہوگا. جب جلوس نکلتا ہے ماہ اذا میں، کیا دنیا نہیں دیکھتی؟ دنیا بھی دیکھتی ہے اور دنیا سوال بھی کرتی ہے. یہ تبرکات جو ہیں ان میں یہ چھوٹا سا جھولا کیوں ہے؟ یہ سوال ہے عالم انسانیت، یہ سوال. چھوٹا سا جھولا یہ گہوارہ کیوں؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے حسین کا ایک بچہ کربلا میں 6 مہینے کا تھا. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اور یہ اتنی بڑی قربانی ہے جو امام حسین نے دی، اتنی بڑی قربانی عالم انسانیت میں بے حیرت ہے. اچھا ہر انسان اپنے اعتبار سے جو کہنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے، جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے، جتنی جس کی شناخت ہوتی ہے. ایک فقرہ اہل عمود کا لکھا ہوا ہے، تو اس پر کسی نے سوچا کہ ہم یہ بات، اس نے لکھا یہ کہ کربلا میں یہ حسین کے مد مقابل انسان نہ تھے، درندے تھے، جنہوں نے ایسے بچے کو بھی نہیں چھوڑا جسے یہ نہ معلوم ہو کہ تیر لگنے کے بعد رونا ہے یا مسکرانا ہے. یہ لکھا کس نے؟ جو باہر کا ہے. اب ہم منبر سے قابلیت دکھائیں. علی اصغر کو سب کچھ معلوم تھا، کون کہتا ہے کہ نہیں معلوم تھا؟ اور کیا ہو گیا؟ وہ حسین کا بچہ تھا، یہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کا بیٹا ہے. باہر والے کو کیا پتا؟ اس کی جتنی معرفت ہے وہ سنو. اس نے کہا کہ سامنے یہ بھیڑیے تھے، کیونکہ علی اصغر کا سن تو 6 مہینے کا ہے نا. اب میں پوچھوں، جناب رباب نے تو کہا یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تمہاری عمر کے بچے بھی نہر ہوتے؟ سید سجاد مدینے آ گئے. مدینے آنے کے بعد جب بھی کوئی آتا تھا ملنے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ہرملہ سے پوچھنا بابا کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں، اکبر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں، چچا عباس کا قاتل گرفتار ہوا کہ نہیں. جب بھی کوئی آیا پوچھا. یہ منہال سے بھی یہی پوچھا، منہال ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں. دو بچے رباب کے، علی اصغر کربلا میں، توجہ، علی اصغر کربلا میں 6 مہینے کا بچہ. توجہ ہے آپ کی؟ ایک فقرہ سنو ایک ماں کا جو کسی شاعر نے رقم کیا. زندان شام پہنچ گیا قافلہ، تو شاعر نے رقم یہ کیا کہ رباب اکثر کہا کرتی تھی یہ زندہ میں فضا سے. رباب اس شعر پر اکثر مجلس تمام ہو جاتی ہے، مگر مجھے 2-4 منٹ آپ سے چاہیے کیونکہ ابھی جلوس برآمد ہوگا. رباب اکثر کہا کرتی تھی یہ زندہ میں فضا سے، جو بچ جاتا میرا بچہ تو اب چلنے لگا ہوتا. مدینے آئی
کم از کم عبداللہ تو گھر میں تھے، مگر ہائے رباب، 2 سے 3 منٹ مجلس تمام ہے۔ 6 مہینے کی جان حسین اپنے ہاتھوں میں لے کے آئے۔ سنو رونے والوں، امام حسین نے اس وقت بھی تمہیں یاد کیا۔ یہ فقرہ ہے فرزند زہرا کا۔ اے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم یہ دیکھتے میں نے اپنے اصغر کے لیے کتنی مظلومی سے سوال یاد کیا تھا۔ توجہ، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حسین ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لیے، اے فوج جفاکار، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اسے اگر 2 قطرہ پانی پلا دو گے تمہارا دریا تو نہ کم پڑ جائے گا۔ اچھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے کہیں حسین نہ پی لے؟ لو، میں خاک کربلا پہ حسین علی اصغر کو رکھ کے کہتے آؤ اپنے ہاتھوں سے پلا دو۔ ادھر سے کوئی چلا تو نہیں، مگر جیسے ہی خاک گرم پا ننھی سی جان کو حسین نے رکھا، اصغر کروٹیں لینے لگے، فوج جفاکار منہ پھیر کے رونے لگی، باپ کا دل تڑپنے لگا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، میرے لال حجت خدا کے فرزند ہو، ان پر اتمام حجت کرو۔ علی اصغر نے ایک مرتبہ ارے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان پھیرنا شروع، اجرکم اللہ، توجہ، بس مجلس تمام ہونے کو ہے رونے والوں، خدا کوئی غم نہ دے۔ 2 فقرے سنو۔ حسین اپنے ننھی سی جان کو آغوش میں لیے، اے میرے لال حجت خدا کے فرزند ہو، اتمام حجت تو کرو اصغر، سوکھے ہوئے ہونٹ پر میری طرف متوجہ ہو جاؤ 1 لمحے کے لیے۔ مجلس تمام ہو گئی۔ علی اصغر کی کیفیت وقت شہادت، کتنا بڑا دل ہے زہرا کے لال کا۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ رباب کا اصغر عالم یہ تھا جیسے ماہی بے آب، ایک مچھلی جو بغیر پانی کے۔ اب سنو، لغت عرب میں جب لکھا گیا تو مثال علی اصغر کی یہ تھی کہ علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر کا مثل تلزہ نظر آنے لگے، تلزہ کی مثل۔ نوجوانوں پوچھو گے نہیں کہ تلزہ کسے کہتے ہیں؟ سنو گے حسین کے اصغر کی کیفیت کیا تھی۔ تلزہ اس مچھلی کو، مچھلی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ کون سی کیفیت؟ جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، جمپ کرتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا اچھلتی ہے۔ یہ مچھلی کی پہلی کیفیت ہے، مگر اسے تلزہ نہیں کہتے۔ جب اس مچھلی کی جان ختم ہونے لگتی ہے، طاقت بالکل جواب دیتی ہے، تو وہ خاک پر گر جاتی ہے۔ جب یاد آئے تب رو لینا، گھروں پر جا کے رو لینا، حسین کا نام لے کے پرسہ دے لینا، مگر یہ فقرہ یہاں سمجھ ضرور لینا کہ آغوش
کی زیارت کرائی جائے گی انشاءاللہ اسی مقام پر. توجہ, یہ پہلی کیفیت مچھلی کی, مگر اسے تلزہ نہیں کہتے. پھر مچھلی کی طاقت ختم ہوئی, وہ خاک پر گر گئی. جب وہ گر گئی نا تو اب اس کے ہونٹ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں. جسم میں طاقت ہے نہیں, ہونٹ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں. یہ مچھلی کی دوسری کیفیت ہے, مگر اسے بھی تلزہ نہیں کہتے. اسے بھی تلزہ نہیں کہتے. نوجوانوں سنو, پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا جب اتنی بھی طاقت نہ رہے کہ مچھلی ہونٹ کھولے بھی اور بند بھی کرے, جب اتنی بھی طاقت نہیں رہتی تو جو ہونٹ کھولتی ہے نا تو وہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. مجلس ہو گئی رونے والوں. اب طاقت نہیں کہ ہونٹ بند ہو سکے, ہونٹ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. یہ علی اصغر ہے, سرکار فخر العلماء مرزا محمد عالم صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ مختار نے پوچھا تھا ہرملہ بتا کربلا میں کیا کیا, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہرملہ نے جواب دیا, اے مختار نہ پوچھو, سن نہ سکو گے. میں نے کربلا میں تیر تو بہت چلائے, مگر 3 تیر ایسے چلائے تھے جس کے بعد زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا. توجہ, روایت یہ بھی چھوڑی, سب چھوڑ کے ایک ایک فقرہ. توجہ, مختار جیسے ہی آواز اٹھی ہرملہ گرفتار ہو گیا. دربار میں مختار تھے, مختار کو آواز ملی ہرملہ گرفتار. مختار تخت سے اٹھے, دوڑنا چاہتے, غش کھا کے گرے, پھر اٹھے, پھر غش کھا کے گرے. 3 بار مختار گرے. 3 بار کسی نے پوچھا مختار یہ کیا ہو گیا, ابھی تک تو تخت پر ٹھیک بیٹھے تھے, یہ ہوا کیا؟ کہا نہ پوچھو, کہاں سے اتنی طاقت لے کر آؤں کہ ایسے شقی کا سامنا کروں جسے 6 مہینے کے بچے پر رحم نہ آیا. مختار توجہ, ادھر ہرملہ لایا گیا. مختار نے سوال کرنا چاہا. توجہ, بھرے دربار میں, ہماری ماں بہنیں سنیں آخری فقرہ, بھرے دربار میں ایک ضعیفہ دوڑتے ہوئے آئی. مختار رک جا, مختار رک جا, ابھی ہرملہ کا بیان نہ لینا, ابھی ہرملہ سے کوئی سوال نہ کرنا. اے مختار